दुश्मनियाँ जब ख़वातीन तक पहुँच जाएं तो फिर बड़े अंदेशे लाहक हो जाते हैं। ताजर बरादरी में उनकी जड़ें खासी मजबूत थी और इन्हें एक इज्जत की निगाह से भी देखा जाता था। बलाच के कत्ल के बाद इस बात की उम्मीद तो ख़त्म हो गई कि अब ये सुलह होगी। लाहौर पुलिस जो है अब खासी सीरियस हो गई है। FIR में तो कैसर बट ऑफ लखोडेर और बलाच टीपू के भाई को भी नामजद किया गया। कोई ऐसे ग्रुप भी हो सकते हैं कि जो इन दोनों की चुदराहट को ख़त्म करना चाह के। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हूँ। अमीर बलाच कत्ल केस ऐसा चला कि उसके बाद अब लाशें सिलसिलावार गिरना शुरू हो गई हैं। एहसन शाह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया या अपने भाई की गोली का निशाना बना, ये मम्मा तो एक वक्त में ही हल होगा कानूनी तौर के ऊपर। फिर उसके बाद ख्वाजा तरीफ गुलशन, आप जो भी कहें वो वतन अजीज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है ताजर बरादरी के अंदर, और जो फहमो फरासत रखने वाले लोग हैं और जो बड़ा हल्का जिसे कहा जाता है, क्रीम इस मुल्क की कहा जाती है, वो तमाम तर उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। फिर उनके बहनोई का कत्ल, वो भी सरेआम, और जवेद भट्ट का कत्ल। जवेद भट्ट एक मरूफ ताजर शख्सियत, किसी से ढकी छुपी नहीं है, और 60 साल उनकी उम्र। और सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात कि ख्वाजा तरीफ गुलशन की बहन भी साथ थीं, जो सब के लिए बड़ी काबिल एहतराम है, क्योंकि ये ख़वातीन जो होती हैं ना, यही हमारी असल पहचान होती हैं। और दुश्मनियाँ जब ख़वातीन तक पहुँच जाएं तो फिर बड़े अंदेशे लाहक हो जाते हैं। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तकरीबन 2 से ढाई दहाइयाँ इनको सहाफ़त करते हुए हो गए। कॉलम निगारी में इनका कोई सानी नहीं है, कभी कभार लिखते हैं, रुला देते हैं। और क्राइम रिपोर्टिंग में तो ये बेताज बादशाह हैं। हम सारे जितने भी क्राइम रिपोर्टर आज को थोड़ा सा अपना नाम रखते हैं, वो खुरम पाशा के शागिर्दों में से हैं, और मैं इनका शागिर्द अजीम हूँ, इस बात का मुझे एजाज़ है। आज के प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ख़तरनाक सूरत हाल साहब होती जा रही है, और आपने एक इंकशाफ किया था कि यासर साहब ये दुश्मनियाँ बहुत आगे चली जाएंगी। फिर आपके लातदाद प्रोग्राम भी पड़े हैं, और आपने ये भी कहा था कि कभी आज तक इन दोनों घरानों के बारे में इतनी खुली गॉसिप्स नहीं थी हुई, वो हुई। अब ये जो मर्डर हुआ है और इसकी FIR है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यासर भाई ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक वाक़या। जान किसी की भी जाए, वो एक दुख भरा लम्हा जहाँ उनकी फैमिलियों के लिए होता है, वो हमारे लिए और आपके लिए भी होता है कि वो किसी का भी हो। देखें, दुश्मनियों में साफ़ी हमेशा न्यूट्रल होता है। साफ़ी का किसी एक घराने के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। साफ़ियों को तो सारों के साथ होता है। तो हम बतौर सहाफ़ी अगर इस सारी दुश्मनी का हम जायज़ा लेते हैं तो ख़ासी खौफनाक सूरत हाल नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी इसमें वही अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि यार ये दुश्मनियाँ किस तरफ चल पड़ी हैं कि अब ख़वातीन पर हमले होने शुरू हो गए। तो वो एक कोई अच्छी रविश नहीं है, इकबाल टोन में उनकी अच्छी रविश नहीं है बिल्कुल। इसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं, जिन्होंने भी ये काम किया है, मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप अब घर की ख़वातीन भी, इसका मतलब है महफूज नहीं रही, बेटी भी बैठी जो वही जो दुश्मनदार घराने होते हैं या बड़े दुश्मनदार लोग होते हैं, वो कभी अपनी दुश्मन की बेटी के बारे में, बहन के बारे में गलत सोचते ही नहीं। बड़े बड़े वज़ादार दुश्मन हैं, बड़े बड़े लोग हैं ऐसे कि वो वज़ादारी के वो एक जो गैरत का पहलू होता है उनमें बहुत ज़्यादा होता है इस चीज़ का। तो हाँ, तो वो लेकिन ये है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और अलमिया भी है, हमारी सोसाइटी के लिए भी अलमिया है। और ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इस वक्त इम्तिहान शुरू हो गया है लाहौर पुलिस के लिए कि उन पर ये बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किस तरह इन दुश्मनियों को, जो ये रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है और जिसमें मज़ीद लाशें गिरती जा रही हैं, उसकी रोक थाम के लिए वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। ज़ाहिर है लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करना तो अदारों का काम है, पुलिस का काम है, वो आपका मेरा तो काम नहीं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं ना। तो उन्हें अब ऐसी कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और अभी आज सुबह की कुछ इतलात मेरे पास ऐसी आई हैं कि इस हवाले से बड़ा संजीदगी के साथ ना सिर्फ गौर व फिक्र किया गया है, बल्कि आने वाले वक्त में कुछ ऐसे एक्शन भी नज़र आ रहे हैं कि इसमें लाहौर पुलिस जो है
اب خاصی سیریس ہو گئی ہے، خاصی سیریس ہو گئی ہے ان چیزوں کو لے کے، بیٹھ گئی یہ بڑھ رہا ہے معاملہ، اجلاس بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج صبح کی میں آپ کو اپڈیٹ آئی ہے کہ اس حوالے سے کوئی پولیس اب کوئی بڑا ایکشن کرنے جا رہی ہے آنے والے وقت، ہاں جی اس میں جا رہی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ اس ساری سچویشنز کو جو ہے اب پولیس ہی کنٹرول کر سکتی ہے، آپ اور میں تو نہیں کر سکتے۔ لیکن پاشا صاحب اس میں دو چیزیں جو ہے نا سوال آپ کی بات میں بڑے اہم اٹھتے ہیں، ایک تو پولیس کیسے کنٹرول کر سکتی ہے، ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، دوسرا جزوی سوال ساتھ لے لیجئے کہ خواجہ طریف گلشن نے بلاج کا قتل کروایا نہیں کروایا یہ عدالت نے ثابت کرنا ہے۔ ہم اپنا رپورٹ کر سکتے ہیں، مرحلہ وار کوئی چیز نظر آتی ہے وہ دکھا سکتے ہیں، نشاندہی کر سکتے ہیں، حتمی تو فیصلہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ کون کمزرف ہو سکتا ہے یا وہ کون اتنا سنگدل انسان ہو سکتا ہے کہ اس موقع کے اوپر آ کے اتنا بڑا مرڈر، اور کیوں اس ٹائمنگ کے اوپر ہی کیوں؟ اس میں دیکھیں ساری صورتحال واضح ہوگی جب وہ دو شوٹر پکڑے جائیں گے جنہوں نے اٹیک کیا ہے۔ اچھا، اب گو کہ جو مقدمہ کی جو ایف آئی آر، تو دعویٰ تھا کہ شوٹر ہم نے لاہور میں ختم کر نہیں ختم تو نہیں ہوئے، وہ تو نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ ظاہر ہے یہ کام بھی شوٹرز نے کیا ہے، اب وہ خواہ کسی نے بھی کرایا ہے لیکن کیا تو شوٹرز نے ہے نا، شوٹر نے کیا تو وہ اب اس میں جو ہے نا کہ جب تک شوٹر قابو نہیں آتے آپ اس کیس کے حوالے سے واضح صورتحال نہیں آ سکتی کہ کس کے کہنے پہ کیا انہوں نے، کون لوگ تھے پیچھے۔ اب ایف آئی آر میں تو کیسر بٹ آف لکھو ڈیر اور بلاج ٹیپو کے بھائی کو بھی نامزد کیا گیا، فاتح کو بھی نامزد کیا گیا ہے، بٹ اصل حقائق تب تک سامنے نہیں آئیں گے جب تک وہ دو شوٹر قابو نہیں آتے، اور اگر جس طرح سے رات سے پولیس کی ٹیمیں متحرک ہوئی ہوئی ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ شوٹرز تک پہنچ جائیں گی تو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بلاج قتل کیس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شوٹر ہی موقع پہ مارا جاتا ہے، مظفر حسین وہ شوٹر ہی موقع پہ مارا گیا نا، اور اس کے بعد پھر جب وہ جو ملزمان گرفتار ہوتے گئے سہولت کار ان کے بیانات یا شواہد کی روشنی پہ ہی پولیس خواجہ طریف گلشن اور المعروف طیفی بٹ کو ملزم نامزد کر رہی تھی نا، کہ قرار دے رہی تھی کہ مرکزی ملزم ہوا ہے۔ سیم اب اس سچویشن میں بھی یہی ہے کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شوٹرز جو ہیں انہیں گرفتار جلد از جلد ہونا چاہیے کہ جو بتائیں جنہوں نے جاوید بٹ کا پر ان کی اہلیہ پر حملہ کیا ہے، اور جہاں تک رہا تعلق اس میں کیسر بٹ کو نامزد کرنے کا اور امیر فتح کو نامزد کرنے کا، تو جس طرح رات کو ایک ویڈیو بیان بھی کیسر بٹ کی طرف سے چل رہا تھا کہ میں کہا تھا کہ جو ہے کہ ہم بے گناہ ہیں اور ہم اپنی بے گناہ ہم قانون کا سامنا بھی کریں گے اور بے گناہی ثابت کریں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج جو حادثہ ہوا ہے، جو آج وہ ایک خبر چل رہی ہے کہ طیفی بٹ کا بہنوئی جاوید بٹ جس کو نہر کے اوپر مرڈر کر دیا گیا، ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں ہمارا اس کرائم کے ساتھ، اس جرم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہم بھاگیں گے، جیسے ہماری پولیس مطمئن ہوگی ہم خود کو سرنڈر کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے کٹہرے میں خود کو پیش کریں گے۔ ہمارا کسی معاملے سے ایسا کوئی تعلق نہیں، مہربانی۔ تو اگر ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ جس طرح بیان دیں تو انہیں پھر فیس کرنا چاہیے، فیس کر کے اگر وہ بے گناہ ہیں انہیں اپنی بے گناہی کو ثابت کرنا چاہیے۔ بٹ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ آخر یہ قتل و غارت اس کی بنیاد کہاں سے چل رہی ہے اور یہ کیوں اس طرف جا رہی ہے۔ طریف گلشن ہے اور یہ شامل تفتیش ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے کیس کو بڑا مضبوطی سے لڑنا جانتے ہیں، جو ہم نے ان کا ماضی دیکھا ہے۔ یاسر بھائی دیکھیں بات پھر وہیں آتی ہے کہ اگر کوئی ملزم شامل تفتیش ہوتا ہے تو اس چیز کو تو پولیس نے اپنے اینگل سے دیکھنا ہے کہ اس کا کتنا قصور ہے کیا نہیں، اور نہیں بڑے کمپیٹنٹ افسر ہیں اور وہ ایسے آفیسرز بھی ہیں جو آپ کو پہلی گفتگو میں سب سارا نچوڑ نکال کے دے دیتے ہیں اگر کام کرنا چاہیں تو۔ بڑے بڑے اچھے اور کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محکمہ، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بھی تو اوپر سے نہیں اتری۔ صرف چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہو کر اور بالکل لائل ہو کے کام کریں تو ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے ایسے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر جاتے ہیں کسی معاملے کا۔ پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ یہ سلسلے کب تک چلیں گے، یہ ایک سلسلے روکتے کیوں نہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ احسن شاہ کی موت کی طرف آ جاتے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ
یہ پولیس کے لیے بڑا خطرناک موڑ آ چکا ہوا ہے احسن شاہ کا، اس طرح قتل ہونا یا اس طرح انکاؤنٹر ہونا یا پھر اس طریقے سے اس کے بھائی کی گولی لگنا، یہ سارے اندیشے اگر اکٹھے کریں تو یہ بالکل تینوں ڈیفرنٹ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز بتاؤں میں کہ اتنے سالوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک روایتی کہانیاں ہوتی ہیں، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس میں احسن شاہ کے جو مارے جانے کے حوالے سے خاصی ابہام تھی چیزیں، ابہام بلکہ پیدا ہو گئے تھے، اور وہ اس وقت پیدا ہوئے تھے کہ جو ایف آئی آر جب سامنے آئی تھی کہ اس میں سٹوری کیا بیان کی گئی ہے اور کیا اس میں ہو رہا ہے، عمومی طور پہ سالہ سال سے یہ سلسلے چل رہے ہیں کہ پولیس مقابلوں میں خطرناک ملزمان کو پار کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ایک چلتا ہوتا تھا کہ جی ڈاکوؤں کو ناکے پہ روکا، بالکل ٹھیک ہے، رکنے کی بجائے انہوں نے پولیس پارٹی پہ فائرنگ کر دی اور پولیس کی جوابی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پہلے ایک کافی عرصہ، اب وہ چینج آ گیا کہ اب وہ موسٹلی اب یہی چلتا ہے کہ نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، وہاں ساتھیوں چھڑانے کی کوشش کی، اور یہ روایتی کہانی ہے۔ لیکن یہاں پر تو اچھا، اس میں اس کے بھائی کو نامزد کر دیا، اور اس کے بھائی کو نامزد کرنے کا میں سمجھتا ہوں پھر پولیس کو فائدہ ہی ہوا نا کہ اس کی جو احسن شاہ کی فیملی وہ سرنڈر کر گئی ہے۔ اب وہ اپنے ہینڈز اپ ہو گیا مکمل، دوسرے بچے کو بچائیں، علی رضا کو جو نامزد ہو گیا کہ وہ احسن شاہ کے قتل پہ واویلا کریں، تو اب وہ احسن شاہ کی کہانی ختم، اس کی فیملی کی کہانی ختم ہوئی پڑی ہے۔ اور اب جو اصل جو بات ہے، اب احسن شاہ موضوع نہیں رہا، اب نہیں رہا، احسن شاہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے آواز اگر کہتے ہیں کہ اس کو ناحق مارا گیا تو اس کی فیملی نے آواز اٹھانی ہے نا۔ اچھا، اس کی فیملی ہی سرنڈر کر گئی بھی ہے کہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ ہم نے کوئی کارروائی نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب ایک نیا چیپٹر کل سے شروع ہو گیا جو جاوید بٹ کا قتل ہوتا ہے، چیپٹر ہے، اور کیونکہ بذات خود جاوید بٹ کے حوالے سے جو اطلاعات ہیں، تاجر برادری میں بھی خاصا غم و غصہ اس حوالے سے پایا جاتا ہے کہ تاجر برادری میں ان کی جڑیں خاصی مضبوط تھیں اور انہیں ایک عزت کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا تھا۔ کل کے ویلاگ میں بھی ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تاجر برادری ایک معتبر شخصیت کی حیثیت سے جاوید بٹ کو جانتی تھی، اور ان کے اوپر کوئی ایسا کرائم بھی آج تک نہیں تھا ثابت ہوا جس کی بنا کے اوپر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی نکتہ چینی کی۔ نہیں دیکھیں نا، اگر ان کے ذہن میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اس دشمنی کی آگ میں مجھے بھی جلایا جا سکتا ہے یا کوئی مجھ پہ حملہ کر سکتا ہے، تو وہ ان لوگوں کے لیے، وہ صاحب حیثیت لوگ ہیں، وسائل بھی ہیں، سارا کچھ ہے، کیا ان کے لیے گن مین رکھنا کوئی مشکل کام ہے؟ اور بھنوئی وہ تیفی بٹ کا ہو اور اس کے پاس گن مین نہ ہو، لیکن وہ بڑی ایک سادی سی زندگی میں اکیلے سفر کر رہے ہیں، ڈرائیو بھی خود کر رہے ہیں اور ریلیکس مائنڈ ہو کے جا رہے ہیں، ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہونا کہ ان کے ساتھ یہ حرکت ہو سکتی ہے اور یہ واقعہ اتنا افسوسناک واقعہ ہو جائے گا، تو یہ کسی کے بھی سوچ میں نہیں تھا۔ یہ جو کل ہوا ہے، گھرانوں کی درینہ دشمنی کو اب آپ کس موڑ کے اوپر دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا پھیلاؤ اس کا ہوگا، اس کا حجم کتنا پھیل جائے گا، اس کے شکار کون لوگ ہوں گے، کیا اس کا شہر کے اوپر، اس کے امن کے اوپر کوئی اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات آپ نے جو میں کرتا ہوں امن کے حوالے سے، تو آپ کا امن و امان تو خطرے میں ہی ہے۔ اب یہ جو دن دہاڑے جس طرح مارا گیا ہے اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ وی آئی پیز کی ڈیوٹیز لگتی ہیں اور ارد گرد تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ کالجز ہیں، شجاعت حسین چودھری پرویز لائی کا دو قدم پہ گھر ہے، وہ بہت زیادہ ایک مصروف روڈ پہ ہوا، تو یہ ایک لا اینڈ آرڈر پہ سوالیہ نشان تھا، وہاں سے گزرتی ہیں بالکل قذافی اسٹیڈیم کے بالکل پاس سارا، تو یہ ایک لا اینڈ آرڈر پہ تو سوال اٹھتا ہے۔ دوسری بات رہی ان کی دشمنی کی، بلاج کی زندگی میں اگر یہ صلح ہو جاتی ان دونوں گھرانوں کی تو بہت اچھا ہوتا۔ بلاج کے قتل کے بعد اس بات کی امید تو ختم ہو گئی کہ اب یہ صلح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس دشمنی میں اگر تیفی بٹ گروپ یہ دعویٰ کریں یا جس طرح انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کرا دی ہے، تو ان کی ایف آئی آر کے مطابق، ان کے دعووں کے مطابق جاوید بٹ کا قتل بھی اسی دشمنی کا شاخسانہ ہے، اور یہ گزشتہ 30 برس میں آج تک جتنے لوگ بھی مارے گئے ہیں اس میں زیادہ بلاج فیملی کے لوگ مارے گئے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ تیفی بٹ گروپ کی فیملی پہ براہ راست حملہ ہوا، پہلا سینسٹیو بندہ مارا گیا۔ اور اب میرا نہیں خیال کہ بات صلح کی طرف جائے گی، اور اس میں مزید نقصانات کا اندیشہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہم تو خود یہ خواہش رکھتے ہیں کہ امن و امان
قائم ہو, سکون ہو, صلح صفائی کے ساتھ سارے معاملات ہوں. لیکن جو حالات اب بن گئے ہیں اس میں صلح مجھے نظر نہیں آ رہی, کہیں دور دور تک صلح مجھے نظر نہیں آ رہی, نہیں آ رہی. لیکن دونوں کے اوپر اب مقدمات ہے نا. ہاں جی. اب تیفی بٹ بھی جو ہیں وہ مدعی ہیں, ان کا بھانجا مدعی ہے اور وہی مدعی ہوئے نا, ان کا بھانجا بتائیے. تو وہی مدعی ہوئے. ظاہر ہے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی اٹینشن سے ان سے پوچھے بغیر وہ چل سکیں گے. دوسری جانب موصب مدعی ہے, تو دونوں کا اگر دیکھا جائے تو وزن تو برابر ہو گیا ہے. تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اب یہ اتنی درینہ دشمنی کو شہر کی تباہی سے بچانے کے لیے کسی موڑ کے اوپر لا کے کھڑا کریں؟ اس کے لیے کوئی سنجیدہ حلقہ, اخبار نویس پرانے, یا پھر بیوروکریٹس, یا پھر یہاں کی حکومتیں, یہاں کے دانا, یہاں کے بڑے سینئر پولیس افیسر, تفتیش کرنے والے ادارے, کیا یہ اس طرح کا کوئی میکنزم نہیں بنے گا کہ یہ صرف بندے ہی گرتے جائیں گے؟ اب جاوید بٹ بالکل انوسینٹ. دیکھیں یہاں ان حالات میں ڈیفینیٹلی میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک بڑی سیریس اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بر وقت نہیں کی جا سکتی, بیفور ٹائم نہیں کرنی چاہیے. لیکن اشارتاً میں بتا رہا ہوں کہ پولیس حکام نے اس حوالے سے خاصی ایک سخت اسٹریٹجی تیار کر لی ہے, اور جو مستقبل میں نظر آئے گی, کیونکہ اس کی پہلا جو سٹیپ ہے روکنے کا ان سارے معاملات کو, تو پولیس ہی اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. رہی بات دوسری, وہ بڑی اچھی بات ہے آپ کی کہ ایسے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آگے آنا ہوگا. اس میں سیاستدانوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اس میں گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, اور ان لوگوں کو آگے آنا پڑے گا کہ جن کا دونوں گھرانوں میں عزت آبرو اور ایک اثر و رسوخ ہے, تاکہ وہ سب اپنا اپنا کردار ادا کر کے یہ جو آگ لگ گئی ہے دشمنی کی, جو بجائے اس کے کہ اس پہ پٹرول چھڑکا جائے, اس پہ پانی پھینکنے والا کوئی کردار ادا کرنے والے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. اچھا پاشا صاحب, آپ نے تو کرائم کو بہت ڈیل کیا ہے, اور انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے اوپر آپ کی گرپ ہے پکی, روٹین سے ہٹ کے آپ نے کہا نہیں, اتنی گرپ نہیں ہے. کیا اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا آپ کے اوپر. میں نے آپ کی سٹوریز پڑھ پڑھ کے ہم لوگوں نے سیکھا ہے, کوئی ہوا سے تو نہیں سیکھ لیا نا, ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ کے. پاشا صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کسی تیسری پارٹی نے آگ کا چھونکا لگایا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا؟ دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, میں صرف آپ کی رائے لے رہا ہوں. میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں اس بار حوالے سے, کہ واقعی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو قوتوں کی لڑائی میں ایک تیسری قوت فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اپنی دونوں قوتوں کے دشمن اور جیلس لوگ. اب اس میں میں ایک بڑے سینئر صاحب کی ایک بات سن کے تھوڑا سا میں بھی کانشیس ہوا تھا, کہ انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ اس وقت یہ لاہور میں چدراہٹ کے حوالے سے یہ دو گروپ ایک لیول پہ چل رہے تھے. تو کوئی ایسے گروپ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ان دونوں کی چدراہٹ کو ختم کرنا چاہ کے, جسے کہتے ہیں ایک تیسری قوت کا ابھرنا, تو ایسے تو کئی ہمارے اس لاہور شہر میں گروپ ہیں کہ جو ہر کوئی چدراہٹ کی ایک جنگ میں رہتا ہے, تاکہ یہ دونوں آپس میں بزی ہو جائیں, آپس میں ان دونوں کا لڑائی جو بڑھے گی. اب دیکھیں نا, جب پرچے ہوں گے, غائب ہو جائے گا کوئی ایک شخص پہلے ملک سے باہر بیٹھا ہے, اب یہ لوگ بھی فی الحال منظر سے غائب ہو جائیں گے, تو ہو سکتا ہے کوئی تیسری قوت اس کا فائدہ اٹھائے. یہ ایلیمنٹس بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھائے, تو ان دونوں گروپوں کو ہی آپس میں سوچنا ہوگا کہ آگے کیا کرنا چاہیے. پاشا صاحب, آپ کو یاد ہوگا کچھ روز پہلے کچے کے علاقے میں ایک ہمارا کانسٹیبل انہوں نے جبراً اپنے پاس رکھ لیا ڈاکوؤں نے, اور ہم نے ان کا ایک سردار ریلیز کر کے اپنا کانسٹیبل واپس منگوایا. یہ ایک اچھا جسچر بھی تھا, ایک سیکورٹی کا بندہ تو اسے چھڑوانا بنتا تھا. کیا پورے شہر کو بچانے کے لیے اب پولیس کو یہ اقدام نہیں کرنا چاہیے کہ بہت آزادانہ طریقے سے خواجہ طریف گلشن کو, گوگی بٹ کو, ان سب کو شامل تفتیش ہونے دیں, اور وہ آئیں اور اپنا موقف دیں, اپنا ورژن اس میں دیکھیں وہ کچے کے ساتھ آپ اس واقعات کو نہ جوڑیں, وہ ایک بہت ڈفرینٹ ایک چیز ہے. اس میں بھی کسی دن ہم بات کریں گے, اور اصل حقائق ہم دونوں بھائی بیٹھ کے بیان کریں گے کچے کے حوالے سے. تو وہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس سے بہت ڈفرینٹ چیزیں اس میں آتی ہیں. جہاں تک یہ آپ نے بات کی آزادانہ کے لیے, تو وہ پابندی تو کسی پہ بھی نہیں ہے. دیکھیں شامل تفتیش ہونے کے لیے وہ ہر ایک عام آدمی کا بھی یہ رائٹ ہے, وہ انٹرم بیل کرائے اور پولیس کے پاس جا کے شامل تفتیش ہو. وہ تو حق تو ساروں کا ہے. کیسے ہو جائیں شامل تفتیش؟ ان کے بھائی, ان کے بہنوئی کو
दिन दहाड़े एक सेंसिटिव जगह के ऊपर गोलियों से बोल दिया है। नहीं वो मार दिया। ये तो वाकया कल का हुआ ना, हाँ जी। उससे पहले भी तो काफ़ी खासा टाइम इस केस के हवाले से पिछले 6 माह से ही कुछ चल रहा है। और एक और कंपैरिजन करें आप, अभी ताज़ा इस 6 माह में कितने कत्ल हो गए हैं? 4 से 5 कीमती जानें जा चुकी हैं ना, कि इसमें बलाज का कत्ल हुआ, इसमें वो शूटर मौके पे मारा गया, इसमें एहसन शाह का कत्ल हुआ, इसमें कल जावेद भट्ट का कत्ल हो गया, कि इस 4 जिंदगियां इस 6 महीने में इस दुश्मनी के नतीजे में जा चुकी हैं, और 4 जिंदगियों से बड़े खानदान जुड़े हुए। तो ये एक अलमिया है, इस पे सबको सोचना चाहिए। और ये कितनी स्पीड से हुआ है सारा, कि आप सिर्फ 6 माह का देख लेना इस सारे में, कि कितने लोग इसमें से चले गए हैं। वैसे तो बादशाह साहब आने वाले दिनों में बड़ा कुछ खतरनाक नजर आ रहा है इसमें। सर देखें, अब जो मौजूदा नस्ल चल रही है, जो एक यंग जनरेशन दोनों ग्रुपों की है, वो काफ़ी अग्रेसिव भी है। बिल्कुल है। जो बड़े होते हैं ना, बड़े ज़रा तहम्मुल से हर चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, लेकिन जो अब इश्तियाल जो आज कल की नौजवान नस्ल में, अभी आप और मैं प्रोग्राम कर रहे हैं, आप नीचे कमेंट्स में ही देखिएगा कि लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं लोगों की। हालांकि वो प्रोग्राम पूरा देखता भी नहीं। कई ऐसे वाकई लोग हैं वो प्रोग्राम देखेंगे भी नहीं, उसको समझेंगे भी नहीं, सुनेंगे नहीं, लेकिन वो अपना मौकफ वहाँ पे ठक करके फेंकेंगे। कोई एक ग्रुप को सपोर्ट करता है, कोई दूसरे को करता है, और एक ग्रुप होता है कि जिससे हम जैसे लोगों को हदफे तनकीद बनाना होता है। तो वो एक जो एग्रेसिव लड़ाई है ना, इसलिए जो यंग जनरेशन, अब ये लड़ाई चलेगी यंग जनरेशन की तरफ, कि जो लोग अब जिस अब जावेद भट्ट हैं, वो पुराने दौर के मामलात को बड़े अच्छे अंदाज में सुलझाने वाले, मार्केटों के फैसले उन लोगों के पास जाते थे, ताजरों की सियासत में खासे सरगर्म थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, उसमें भी वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए थे। तो ये लोग और तरह का माइंड रखते थे, लेकिन अब जो न्यू जनरेशन है, जो इन 2 ग्रुपों के साथ अटैच है, वो बड़ी अग्रेसिव है, वो बहुत और वो खतरनाक, वो खतरे की अलामात हैं, वो चीज़ें, वो खतरे की, उन चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो कैसे कंट्रोल होंगी इसका तो कबलस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जानिब इतना बड़ा कत्ल दिन दहाड़े, और एक ताजर शख्सियत, ये भी नहीं कि कोई गलत इंसान हो, और फिर उसके बाद FIR का लॉन्च होना, उसमें कैसर भट्ट का नाम होना। बल्कि मुझे याद आया, आपने तो बहुत सारे प्रोग्राम में ये कहा भी था कि अब ये दुश्मनी एक्सपैंड होगी कुछ और। जी बिल्कुल, जाने और वो नज़र आ रहा है, वो और अब नज़र आ रहा है। आपने इशारतन कहा था, नहीं मैंने तो खोल के कहा था कि अब जो दुश्मनी है वो बलाज टीपू घर से निकल के वो लखों डेर तक चली गई भी है। वो चली गई। वो कैसर भट्ट का नामजद होना उस चीज़ का वाज़ह सबूत है कि अब वो लड़ाई जो है वो सिर्फ बलाज टीपू फैमिली के साथ नहीं, या दुश्मनी नहीं थी, वो अब कन्वर्ट हो गई हुई थी, फैल गई थी आगे, जिसमें कैसर भट्ट भी शामिल हो गए। और तो बहुत सारी बातें दरमियान में सच साबित हो गई हैं। आप ये क्या कोई इल्म नजूम है आपके पास? इल्म नजूम है ये सवाल तो जो आपका है ना, वो आप खुद साफी हो, इस सोर्सेज के जरिए या एनालिसिस होता है, वक्त और हालात को देखते हो। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कोई स्पेशली कोई ख़बर आप तक पहुँचाए, लेकिन हालात नज़र भी आ रहे होते हैं, और जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं हम तो उस पर एक एनालिसिस दे सकते हैं ना। हासिल प्रोग्राम एक जो सवाल है ना, वो आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ कि एक देखें, ये दोनों फैमिलियाँ तो इंगेज हो गई हैं, जैसे पहले भी हमारी बात हुई है, ये तो अब अपने केसेस भी लड़ेंगे, या आगे अल्लाह ना करे कोई ऐसे ख़तरनाक वाक़यात भी शायद रूनुमा हो जाए, क्योंकि लड़ाई पड़ चुकी है, बम फट चुका हुआ है। इसका फ़ायदा कोई तीसरी ताकत नहीं उठा जाएगी? वो तो चीज़ें भी डिस्कस की है अंडरवर्ल्ड के हवाले से बहुत सारी हैं। मैंने कहा कि वो जो ग्रुप इनके दोनों ग्रुपों की वजह से दबे हुए थे, तो उभरते नहीं थे। तो डेफिनेटली जब ये दोनों बिजी हो जाएंगे, आपस की मारो मारी में होंगे, तो जो बाकी ग्रुप बैठे हुए हैं, मुतअद्दिद लोग ऐसे हैं, फिर बात आती है चुदराहट के शहर में एक नाम हो हमारा, शहर में हमारा एक मुकाम हो, तो डेफिनेटली। लेकिन अब उसमें भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी ना किसी हवाले से कोई एक ग्रुप के साथ अटैच है, कोई दूसरे ग्रुप के साथ अटैच है। बिल्कुल है। दोस्तियाँ
ٹھیک ہے دوستیاں وہ ان کی دشمنی کا حصہ نہیں بنتے، پر ان کی دوستیاں تو ہیں نا، بالکل دوستیاں وہ تعلق تو نبھاتے ہیں نا وہ، ٹھیک ہے. اچھا ان میں سے کئی ایسے لوگ بھی ہیں بڑے پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں جو ایک عرصے سے چاہتے ہیں کہ یار یہ خون و خرابہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، وہ ایسے لوگ بھی ان دونوں اور یہ گروپوں ہونا میں بھی نہیں موجود ہیں کہ وہ، لیکن پھر رک جانا چاہیے. انتشاری، میں تو سمجھ رہا ہوں اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں جو انتشاری لوگ ہیں وہ زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان گروپوں میں آگ صلح نہ لگانے ہو، والے ہیں. ان گروپوں میں صلح نہ ہو. اچھا آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی میں ایک سوال ضرور پاشا صاحب آپ سے کروں گا، کیونکہ اب آپ خود بھی انٹریکشن رکھتے ہیں سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا میں میں دیکھ رہا ہوں کہ گھروں کی خواتین، جیسے احسن شاہ کے گھر کی خواتین ہیں، ان کی مسز ہیں، بڑی ہی بھونڈی اور بہت ہی خطرناک اور بیہودہ گفتگو جو ہے نا اس کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ چلتا چلا آ رہا ہے. یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ کون سا میکنیزم ہے؟ یہ کون سا ایتھک ہے؟ یہ کون سا طریقہ واردات ہے کہ ہم ویوز کی خاطر؟ دیکھیں یہ ایک اچھا عمل نہیں ہے، غلط ہے. کسی کی، اصل میں کسی صحافی کا یہ کام نہیں بنتا کہ بلو دا بیلٹ جا کے بات کرے، بلو دا بیلٹ جا ٹھیک ہے، اور اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے ان چیزوں سے. لیکن ہر کسی کا ایک اپنا اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. میرے سے بہت سارے دوستوں نے سوال کیا احسن شاہ کی مسز کے حوالے سے، اسے کردار کے حوالے سے، تو میں نے صاف کہہ دیا تھا میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گا کہ ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں کسی کی بہن بیٹی کے بارے میں، وہ اچھی ہے بری ہو، خواہ کوئی بھی ہے، ہم نہیں، ہمیں مناسب، کم از کم مجھے تو نہیں ہے مناسب لگتا کہ میں اس کا اظہار کروں یا اس کے بارے میں کوئی بات کروں. تو اس میں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور ایسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہی بات میرے گھر میں میری ماں بہن بیٹی نے بھی سننی ہے، تو میں وہ کیوں ایسی کو بات کروں کہ اگر میں اپنی ماں بہن بیٹی کو ذہن میں رکھوں گا تو میں دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کا بھی خیال رکھوں گا کہ ان لوگوں نے بھی یہ چیزیں سننی ہیں. اب سوشل میڈیا جو ہے وہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، آج بچہ بچہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے. تو اگر ہم کسی کے حوالے سے کوئی ولگر گفتگو کریں گے، وہ غیر اخلاقی باتیں کریں گے تو ہم وہ کیا پیغام دیں گے؟ اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی اگر ہم یہ ایسی کنٹروورسی والی بات کریں، کوئی غیر اخلاقی بات کریں اور اس کے ویوز مل جائیں تو وہ طریقہ کار کو ٹھیک نہیں ہے. وہ اس کے لیے تو میں تو خود ان چیزوں کی نا مذمت کرتا ہوں. اسی حوالے سے بات بتاتا چلا جاؤں کہ خرم پاشا تو ایک دن میں خرم پاشا نہیں بن گئے نا، بڑی پی ہے، مسلسل تعلیم کا حصول ہے، مسلسل ریسرچ ہے، پھر خطرات بھی ہیں، بہت کچھ ہے. یہ یاسر شمون اگر کہیں نام رکھتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں بنا. خدا کا واسطہ ہے کہ اس سے پہلے کہ حکومتیں مجبور ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسی روک لگائیں کہ آپ لوگوں کے چولہے بند ہو جائیں، آپ اپنے منہ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی روک ضرور لگا لیں جو فلٹر کر کے بات کو باہر نکالے. کسی کی پگڑی، کسی کی بیٹی کی پگڑی کو مت اچھالیں. آپ نے کبھی مجھے زندگی میں آج تک کسی کی جسمانی استحصال کسی بچی کا ہوتے ہوئے کی ویڈیو یا پھر پروگرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. کچھ حد بندیاں اپنے اوپر لگانی چاہیے. اور اس دشمنی کے حوالے سے جہاں تک میں نے پاشا صاحب کی پوری بات سنی ہے، مجھے وہ بھی خواہشاں لگتے ہیں اس بات کے کہ یہ اس کا تھم جانا بڑا ضروری ہے. انتشاری ٹولہ خدا کا واسطہ یہ ضرور سوچے کہ اس شہر میں صرف اور صرف انتشار پھیلانے والے لوگ نہیں رہتے، امن پسند لوگ بھی رہتے ہیں، وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو جینا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں فیملیز کا مزید نقصان نہ ہو. یہ جو کل نقصان ہو گیا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ اس کو ویژولائز کریں، اس کی ویڈیوز کو دیکھیں تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپ کا ترا نکل جائے گا کہ خدا نخواستہ یہ آپ کے اپنے گھر میں ہو تو اس کیفیت سے آپ کو دوچار ہونا پڑے، آپ ملک سے باہر بھی ہوں. اللہ معاف کرے ایسی آزمائش کی گھڑی کسی دشمن کے اوپر بھی نہ آئے. اپنے گرد و نما سب کا خیال رکھیے اور کوشش کیجئے کہ بات تھم جائے، اس کا کوئی سلوشن نکل آئے. کوشش کیجئے کہ بات کا مزہ مت لیجئے، باتیں اچھی ہوں گی، انالیسس اچھا ہوگا، سوچ اچھی ہوگی، ویوز بے پناہ ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.